गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल. दोस्तों, आज हम यहाँ जमा हैं फॉर स्क्रीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री टाइटल्ड डेमोक्रेसी इन डेट श्रीलंका बियॉन्ड दी हेडलाइंस. ये डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की गई है बाय बीना सरवर साहिबा एंड वी आर वेरी ग्लैड एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव बीना विद अस. आप बॉस्टन से श्रीलंका गई, श्रीलंका से कराची और कराची से आज हमारे दरमियान मौजूद हैं. आप जानते हैं लेकिन मैं फिर भी उनका तारुफ करवाता जाऊँ. शी इज़ अ मल्टी मीडिया जर्नलिस्ट, editor and documentary filmmaker who primarily focuses on human rights, gender, media and peace. She has held senior editorial positions in Pakistani print and television news media and been on the founding teams of several media ventures including Himal South Asian Magazine and Panos South Asia. Moreover, she has contributed to various international media outlets including Interpress Service, BBC, Washington Post, and Al Jazeera, to name a few. She is currently teaching journalism at Emerson College, Boston. Earlier, she taught at Princeton University, Brown University, and Harvard Summer School. ये तो था उनका तारुफ. मेरे बाएं जानिब आप तशरीफ़ फरमा है. मैं आपके और उनके और डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के बीच में हाल नहीं होना चाहूँगा. उन्वान आप पीछे पुश्त में देख सकते हैं, डेमोक्रेसी इन डेट श्रीलंका बियॉन्ड द हेडलाइंस. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, लेकिन उससे पहले प्लीज़ अपने सेल फोन्स जो है वो साइलेंट मोड में कर लें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. व्हेन द हाउस इज़ ओपन, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के बाद एक यहाँ पे पैनल डिस्कशन भी है ऑन titled Parallels with Pakistan's Debt Trap, How Can Pakistan Get Out of It. ज़ाहिर डॉक्यूमेंट्री के साथ उसकी एक बड़ी रेलेवेंस है और उस डिस्कशन के बाद हाउस ओपन होगा फॉर Q&A. आप उसमें ज़रूर शरीक होइएगा, लेकिन जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट सो दैट दिस माइक्रोफोन इज़ गिवन टू यू. नाउ विदाउट टेकिंग फर्दर टाइम, आई वुड लाइक टू इन्वाइट बीना सरवर साहिबा विद कि वो यहाँ पर आएँ और डॉक्यूमेंट्री को. Thank you, Nayyar. Thank you all for being here. And extreme apologies for the delay in starting. Kabhi ho jata hai with the traffic and internet issues and all that kind of stuff. I want to thank all of you who've taken time out to come here. Just a very quick introduction about this documentary. It started because I went last year to Sri Lanka, a year after the crisis that gripped that gripped all of us, jo ho raha tha wahan pe, the economic crash, and a lot of people were looking at it that this is going to happen in Pakistan also. So when I went there a year later, I saw how that they had managed that crash. They had already started coming out of it, and then I was like, I would like to follow up and see, because hum log kar rahe hain Sapan News jo hamara hai, sapannews.com. It's a media syndicated service, and we try to go beyond the headlines, provide context, provide nuance, and provide information that is, not in the headlines. So that's why this documentary is Sri Lanka Beyond the Headlines. And I thought, how am I going to get there? I don't have the money. We are all a volunteer organization which grew out of the South Asia Peace Action Network. Many of you here are signatories to the founding charter at southasiapeace.com. And those who are not, I invite you all to join along with your organizations. More than 94 organizations have endorsed this founding charter, which basically calls for a regional approach to all issues and collaboration in all issues. I managed to, somebody suggested Pulitzer Center. I actually applied to a lot of places, got a lot of rejections, and then the Pulitzer Center put their faith in me and gave me the money for the expenses for the trip to Sri Lanka. So that is how I went to Sri Lanka and managed to do this documentary. It's 25 minutes long. When I look back, I'm a bit amazed that we did this in about 3-4 weeks. Normally documentaries take a lot longer, as some of you here who are documentary filmmakers yourself, कि इसमें time लगता है, but we managed to do it quite quickly and in very difficult conditions. You can imagine the heat and the humidity and all that. We've traveled to a very, very remote, very tiny village, which is practically not even on the map. And so talked to the farmers and the teachers and other people in the village, and to then policymakers and politicians in Colombo. So I'm going to step out of the way and let you watch the documentary, and I look forward to your feedback and comments later. And I also want to say, just
just as I finished this documentary, beginning of June, Indian elections usi waqt results announced hue the, and I felt that what we had done was so relevant to that, and now I'm seeing the relevance to Bangladesh, and you'll see other, I think, patterns and relevance also. So thank you very much, and we'll get started. Somebody did not. लक्ष्मी किरुली सलागेनी गान रंजन करदास दामिनी ज्ञान रंजन करदास दामिनी दिय सक्मनि हुदु कारुणावेनी नीति कुंडुवनय बेनियालेनी नीति अंकल रुदु ताद मेगिनी वैदी सिंदूर हरिने खेले दीनी वैदी सिंदूर हरिने खेले दीनी वेद युग में महिम वैदी गिरियानी ओब नितर मगे दुख बलमीनी ओब नितर मगे दुख बलमीनी. अब चल रहा है सॉरी मुझे सिर्फ just wanted to say one thing before as we settle down here. I just want to thank I want to thank all of you for coming, each of you for coming here. Magar particularly I want to thank Kishwar Naheed, who's here, one of our most famous poets and feminists, despite her not being so well. Kishwar Hala, thank you so much for coming. Faratullah Babar, who has very kindly agreed to come here and talk about it. Kathy Gannon, who's one of our top reporters and who is an advisor for Sapan News, I would like to acknowledge. Parvez Hudboy, very old friend and mentor and supporter, thank you. And of course, Dr. Nayyar, who never says no to me. And Sanobar and Nazir, whose hospitality is always exemplary, and my lovely sister-in-law Rashida Dohad, who's here, and so many of you. अब सबके नाम तो मैं नहीं लूँगी, तो जिनके नाम मैं नहीं ले रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें. आपने ये वहाँ श्रीलंका में दिखाई फिर? जी, मैं श्रीलंका में 3 जगहों पे दिखाई. ये सबसे पहले तो एक आयुर्वेदिक रिजॉर्ट था जिस पे मैं भी गई हुई थी, और सलीमा हाशमी, नाज़िर शताउल्ला और दीगर और दोस्त हमारे वहाँ पे थे. तो मैं इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गई, अपनी अम्मी की जगह जिनको जाना था और जो नहीं गई. तो वहाँ पे आई आस्क्ड, काफ़ी इंटरेस्ट था इसमें. जस्ट बिफोर द स्क्रीनिंग इन कोलंबो में जिनके साथ मैंने काम किया था, फैक्टम, तो दे हैड रेंटेड अ सिनेमा, 100-seater सिनेमा. तो उन्होंने कोलंबो में दे शोड इट ऑन द 25th. So on the 23rd, before I left the resort, I asked the Ayurvedic people whether I could show it over there. So they emptied a space and they put conference chairs. So the guests, which were mostly European, and then hamara Pakistani contingent tha. So they saw it, and Salima Hashmi introduced me and the film, and I think they liked it. The people, they all liked it. Then in Colombo, the screening was well attended by, about almost 100 people, policy makers, as well as people from the military and bureaucracy, and sort of high policy kind of people, as well as activists and all that. And then an activist group, which was part of the Aragalaya, the Good Governance Yaya means kind of a field or whatever. So they screened it and they did a live stream as well, and that was very well received as well. तो जनरली स्पीकिंग जो फिल्म है उसके अंदर एक किस्म का ऑप्टिमिज्म है
کہ اب ہم ریکور کر رہے ہیں اور ہم ٹھیک ہو جائیں گے. پبلک میں جہاں آپ نے دکھایا وہاں پہ بھی یہی تھا آپٹیمزم؟ So I wouldn't call it like an overt kind of optimism as in, there's a cautious optimism. They can see that things are on the road to recovery and they are on the right track. Because like I said, democracy is a process and not an event. In the same way, I think economic recovery is a process. It doesn't happen overnight. So you can see that things are getting better. You can see that things are improving. And I think there's a lot of lessons to be learned from that. Like it was implied in the film, in your discussion also, we're going to talk about that. The emphasis on the agrarian, on the agricultural. Because if you don't have food security, you can, whatever you make industrially, whatever you produce, if you don't have food security, then you really don't have security. نہیں مگر میرے خیال میں بہت ریمارکیبل بات بھی تھی اس میں جو ہمیں معلوم نہیں تھی کہ اتنے کرائسس کے باوجود بھی وہاں پہ فری ہیلتھ اور فری ایجوکیشن. Yes, that has been going on since the 50s, I think. They've had free education. So Sri Lanka also, as all of you know, has the highest literacy rate in the region, almost 99%. So everybody that we met, they can at least read and write. So you can argue that critical thinking is different from education, right? But at least everybody can read and write, and that itself is very empowering. And there's a dignity about it, And the village that we stayed at, like I said, bilkul chota sa wo gaon tha, but they had electricity, they had running water, they had pakka houses. We stayed in a house that was lent to us by the villagers. Unme se kisi ek ka guest house like tha, which they used for shadi. It was a bit difficult. There were about 10 of us and one little tiny bathroom and very hot and humid. So I would not recommend that as a tourist thing. Magar it was, the food we got was really good quality, the hospitality and everything. So the culture of the villagers, I felt, was very much similar to what we have in Pakistan or anywhere else in terms of hospitality. But their standard of living was much higher. تو ایک عجیب بات جو لگی نا مجھے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا ٹرسٹ ہے ڈیموکریسی کے اندر کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ جیسے بے نظیر کو آپ نے کوٹ کیا از دی بیسٹ ایونٹ یا بیسٹ وے وہ سمجھتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ سارے پولیٹیشین جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کیسے مطلب ایک تسلی دیتی ہیں آپ کو کہ ڈیموکریسی کا؟ That is such a good question. So we have that similar thinking everywhere, I think, in the region. Politicians corrupt hain, system corrupt hai, isko change. Magar I think democracy jo hai, like I said, it's a process, not an event. So democracy, when you have even democracy in name, and we've seen this in Bangladesh just now, where Sheikh Hasina had suppressed all dissent, and it was a democracy in name. And maybe that's the same case in other countries of the region. So, but I think when you have a democracy even in name, I think it allows people to have certain aspirations. And democratic aspirations, you can't crush those. You can beat people, you can push them back, you can kill them, you can torture them, but that struggle for human dignity, and I think that is the heart of democracy, is the acknowledgement of a common humanity where everyone is equal and there is human dignity is acknowledged, regardless of caste, class, race, gender, creed, or whatever. I think that ideal exists, and I see it very strongly in Pakistan, despite all the mayusi and all the, things, political situation, not always being what we want, but you see those aspirations, and that is something you can't shut down. We will discuss this further, I think, with our other speakers. دو پوائنٹ میرے ذہن میں اور آئے تھے. ایک تو یہ تھا کہ آپ نے تامل علاقوں میں سفر کیا, وہاں پہ جا کے نہیں, this film was not about the Tamils. It was not about that thing. I mean, I have been to those areas, but not on this trip. This trip where I went, like I said, Dutuwe was a very homogenous society. It was a very Sinhala society. The government had settled in the 50s. They had given land to outsiders. Like I said, that was a Purana Gama, an ancient village going back thousands of years. But there are people who are settled there who are not from that ancient land. But they are all Sinhalese and Sinhala speakers. They were given land.
Magar there isn't that ethnic tension that ethnic tension that I spent time in Sri Lanka this time and before also that I've been to areas that are not as homogeneous. It's a very, very complicated situation. And originally in this film I had a really good interview from a friend who's a human rights lawyer, but then I ended up taking it out because it was not fitting into the overall thing. It takes away from the bigger picture. یہ میرا خیال میں سوال یہ اس بات سے اٹھا تھا ذہن میں کہ جب کبھی اکنامک ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں تو ایسی چیزیں کمیونل اسٹرائک جیسی چیزیں جو ہیں ابھر کے آتی ہیں اور معاشروں کو کافی پریشان کرتی ہیں. تو کیا وہ چیزیں جو پہلے تھیں پھر فورسبلی وہ ختم کر دی گئی تھیں اگینسٹ تاملس, وہ دوبارہ آ رہی ہیں؟ کوئی انڈیکیشن تھی اس کی؟ سو ایکچولی انہوں نے آئی تھنک جب سے یہ جنگ سول وار جب سے ہوئی ہے, اٹس بین 15 years ایکچولی, ایگزیکٹلی 15 سال کافی ٹائم ہوتا ہے. تو اس دوران دے ہیو ڈن آئی تھنک کوائٹ اے گڈ جاب آف ریہیبلیٹیٹنگ people from both communities who were engaged in the violence. And there are efforts afoot. For example, there's the Association of War-Affected Families that brings together Tamil and Sinhala families, but particularly mothers. Aur abhi mothers ki baat ho rahi hai. We are looking at, we saw today how Neeraj and Arshad ki jo ammaएं hain, unhone kis tarah se wo javelin usko kis tarah se kiya. So we really need to, I think, foreground the voices of women and allow them a seat at the table for that whole to take that sort of take that reconciliation forward, which is happening but very gradually in Sri Lanka. آخری پوائنٹ جو تھا نا وہ یہ تھا کہ ایک چیز اس فلم میں غائب تھی, کہیں ذکر نہیں ہوا چائنا کا. چائنا جو ہے اس کا بھی تو کافی بڑا کنٹریبیوشن ہے جی سری لنکا کے کرائسس کے اندر. Well, so Ahilan Kalragamar talked a little bit about that. He mentioned that, and he said it's not about China so much as the hedge funds that as the other places that, and that also was part of this film, and that was a whole section that I ended up taking out, and that's part of a project that I'm still working on. China has invested a lot in Sri Lanka, and of course that means that America and India وہ تھوڑا سا اچھل رہے ہیں اس پہ. they don't like it. So this little country is now kind of like you have America interested, India interested, and China interested. But I think that the China factor, as Ahilan Kalragamar mentioned, it's a little bit overstated perhaps. اچھا. Yeah, that's what I found from my discussions and all. It's a lot more complicated than that, and I think that the China factor also, we hear a lot more from the West about China. اچھا. I feel that is the. اوکے, تو یہ تو تھا کہ یہ تھینک یو ویری مچ فار دس. اور بھی تو آپ شامل رہیے, ابھی اور بھی سوالات ہوں گے, مگر میں میرے خیال میں دوسرا حصہ جو ہے اس کی طرف میں آؤں. ہمارے پروگرام کا دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں اس سچویشن کے ساتھ جو پیرللز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن ہے, اور ہمارے ساتھ ہمیں ان سے سوال کرنا ہے کہ ہم پاکستان میں ایسی سچویشن میں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اکنامک کرائسس میں, اس کو سالو کرنے کے واسطے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ سوال کرنے کے واسطے ہمارے پاس گیسٹ ہیں. فرض اللہ بابر صاحب ہیں, بڑے ایمیننٹ. آئیے فرض اللہ بابر صاحب بڑے ایمیننٹ پبلک انٹلیکچوئل ہیں, پولیٹیشین ہیں, فارمر سینیٹر ہیں. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی سلمان جو اکانومسٹ ہیں اور پرائم نام کی انسٹیٹیوشن میں پلیز, اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ, پروفیسر ہیں اسلامک یونیورسٹی میں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ پولیٹیکل سائنس کی. پلیز. تو بابر صاحب سے شروع کیا جائے. بابر صاحب, پاکستان کا جو مسائل ہیں وہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو مسائل پاکستان کو درپیش ہیں وہ شاید دنیا میں کافی پھیلے ہوئے مسائل ہیں. اگر یہ دنیا میں کافی پھیلے ہوئے مسائل ہیں تو آپ اس کا کس طرح تجزیہ کرتے ہیں گلوبل لیول کے اوپر؟ گلوبل لیول کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سے ممالک اس قسم کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں بینا سرور آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ
آپ نے سری لنکا بیانڈ بارڈرز، اور واقعی جو آپ نے سری لنکا کی بات کی ہے وہ بیانڈ بارڈر، بیانڈ ہیڈ لائنز ہے، اور وہ اس لیے بیانڈ ہیڈ لائنز ہیں کہ ہم سری لنکا کی جو ہیڈ لائنز ہیں جو آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ہے اور اینشینٹ سویلائزیشن ہے، ایگریکلچر سسٹم ہے، all these make news, but this film goes beyond the headlines. اور یہ جو فلم ہے یہ بتا رہا ہے کہ کیسے ایک اکنامک کرائسس آ گیا اور ڈیموکریسی ان سری لنکا جو تھی وہ تھریٹن ہو گئی، اور انہوں نے اس کو کیسے ریزالو کیا یا ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے نیئر صاحب پوچھا کہ پاکستان میں، میں سمجھتا ہوں یہ کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو اس فلم میں سامنے آتی ہیں جس کا پاکستان کے ساتھ موازنہ ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک کہ دس فلم ریئلی از ناٹ اونلی اباؤٹ سری لنکا، اٹ از اباؤٹ آل دیز کنٹریز ان دا ریجن، پاکستان، بنگلہ دیش، اینڈ ایون ان انڈیا آلسو آفٹر مودیز 3rd الیکشن جس میں ان کو اتنے ووٹ نہیں پڑے. پاکستان میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے، اور بنگلہ دیش میں ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. جو 3 فنڈامنٹل چیزیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں اس فلم میں جس سے ہم کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بینا بچے اچھے طریقے کے ساتھ وہاں پہ 9 مئی 2022 کا جو ہوا ہے کہ کیسے لوگ سڑکوں پر آ گئے اور دے ور ڈیمانڈنگ دیئر رائٹس اگینسٹ اکنامک میلٹ ڈاؤن. اور ریاست کا رد عمل کیا تھا؟ ریاست کا رد عمل یہ نہیں تھا کہ ان پر گولی چلائی، وائلنس ہو گئی، بٹ ریاست جو تھی اس نے ریسٹرین شو کیا، اور اٹ ڈڈ ناٹ گو بیانڈ اے سرٹن پوائنٹ. ہمارے ہاں فرق یہ ہے کہ ریاست کا رد عمل اس طرح کے ڈائسنٹ اور اس طرح کی جو پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے، ہمارا رد عمل کچھ اور ہوتا. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہمارے ISPR نے جو کہا بلوچ یکجہتی کمیٹی کے بارے میں، اور ایک سرکاری ملازم بیٹھ کر یہ کہے کہ یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی جو ہے یہ غیر محب وطن ہے اور دوسرے ممالک سے فنڈ لیتے ہیں، اٹ از سچ اے فار ریچنگ اسٹیٹمنٹ ریاست کی طرف سے ایسا بیان. اور کوئی ہم میں سے کوئی نہ پوچھے کہ بھائی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جو تم اتنا بڑا. تو یہ فرق ہے. یا ہمارا جو ریسپانس تھا 9 مئی کا، جو آپ نے 9 مئی پاکستان کا بھی حوالہ دیا ہے، تو آئی تھنک دیر از اے کنٹراسٹ بٹوین دا 2 countries سری لنکا اینڈ پاکستان. اینڈ دیٹ کنٹراسٹ نمبر 1 از کہ اگر اس طرح کی پروٹیسٹ ہوتی ہیں تو ہماری ریاست سمجھتی ہے کہ یہ غدار ہے، یہ بیرون ملک ایجنٹ ہیں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. سری لنکن اتھارٹیز ایکٹڈ ادروائز. سو آئی تھنک دیر از اے لیسن فار اس. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ لیسن ریئلی یہ ہے کہ سری لنکا میں یہ جو اکنامک کرائسس ہوا، اور اکنامک کرائسس لیڈ ٹو این انیویٹیبل پولیٹیکل کرائسس، تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی. ہمارے ہاں بھی اکنامک کرائسس ہے، اور ہمارے ہاں جو اکنامک کرائسس ہے وچ از لیڈنگ ان ٹو اے پولیٹیکل کرائسس، ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ اکنامک کرائسس جو ہے یہ پولیٹیکل کرائسس میں کنورٹ ہو رہا ہے، اینڈ دس از نیچرل. اس لیے ہمارا اگر ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو تو پھر ہماری اپروچ کچھ اور ہوگی. جہاں تک ڈیٹ کا تعلق ہے، ہمارا بھی ماؤنٹنگ ڈیٹ ہے، سری لنکا کا بھی ماؤنٹنگ ڈیٹ ہے. لیکن اس فلم میں وہ جو پروفیسر صاحب تھے، شاید کون تھے، انہوں نے کہا کہ جو چائنا کی ڈیٹ ہے، یہ اس نے کہا کہ دس از ناٹ سبسٹانشیل. ہی سیڈ کہ یہ تو ہیج فنڈ اینڈ ادر تھنگ. آئی واز ریئلی سرپرائزڈ. اینڈ دین ہی سیڈ کہ جو IMF یا انٹرنیشنل ڈونرز کا، لینڈرز کا جو سپورٹ ہے، اس نے کہا کہ یہ تو پر مہینہ $60 ملین بنتا ہے، جبکہ ہمارا جو ریمیٹنسز آتی ہیں وہ 30 times more. ہاں دس از سم تھنگ جو وچ شوز کہ یہ کہنا کہ چائنا کا ڈیٹ، ہمارے ہاں بھی ڈیٹ ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں جی کہ اینڈ ہیئر آئی ووڈ کم ٹو دین آئی کنکلوڈ مائی دس انیشیل کامنٹ. میں بینا سرور کو، میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اس کے تو حل کرنے کے لیے کئی تجاویز ہیں. میری نظر میں جو ریئلی تجویز ہے ڈاکٹر صاحب، وہ یہ ہے کہ
ہم جو ہے تو ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ جو ہے, ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ پرٹیکولرلی ٹریڈ, وہ ہم نے نگلیکٹ کیا ہے. اینڈ انلیس وی ہیو ٹریڈ, اینڈ ٹریڈ ود ہوم, ٹریڈ ود ان دا ریجن اینڈ ٹریڈ ود دا نیبرز. تو میں بینا سرور کو اس لیے کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ یہ ان ایڈیشن ٹو میڈیا, پرنٹ میڈیا, electronic media and filmmaker, in addition to being a human rights defender, she is also a peace monger in the region. اور جو پیس مانگرنگ ہے اس کے لیے آپ کو لوگوں کے درمیان ڈائلاگ کا ڈول ڈالنا چاہیے, اور انہوں نے ڈائلاگ کا ڈول ڈالا ہے تھرو سیپن نیٹ ورک جو آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو آئندہ جو پروجیکٹ ہو آپ اس پہ ذرا سوچیں بینا سرور, کہ آپ اپنے پلیٹ فارم پر, سیپن کے پلیٹ فارم سے, اگر ہم نے ٹریڈ اور ڈیولپمنٹ کو فوکس کرنا ہے ٹو اوور کم آور ڈیٹ کرائسس. ہمارا ڈیٹ کرائسس ٹریڈ کے بغیر ایڈریس نہیں ہوگا, اور ٹریڈ اس وقت ایڈریس ہوگا جب ریجن میں ٹریڈ ہوگی. ریجن میں ٹریڈ اس وقت ہوگی جب آپ کے لوگوں کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا, جو آپ نے ڈول ڈالا ہے. اینڈ کیپ اٹ اپ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر سلمان, یہ جو کرائسس وہاں پہ ہوئے ہیں پیدا اور ہمارے پاس ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم بھی ابھی اسی کرائسس کو سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کچھ دنیا میں بہت زیادہ پھیلا ہوا پرابلم نہیں ہے کہ جہاں بہت سے ممالک ہیں جو اس قسم کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, اور اگر ایسا ہے تو اس کی بنیادی وجوہات آپ کے ذہن میں, آپ کے خیال میں کیا ہیں, کیا ہو سکتی ہیں؟ جی, تھینک یو سو مچ نیر صاحب. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز ٹو بینا فار اے ویری انلائٹننگ documentary, very informative. Sorry, just before I answer to your question, Nair Sahab, allow me to share a quotation which I was reading while I was coming to this function, to this event. And this actually combines the economics and democracy very interestingly. And I'm just quoting a recent article. Sri Lanka's elections are said to be periodic auctions of non-existing resources. Sri Lanka's elections are said to be periodic auctions of non-existent resources. So I think in this very line, the political crisis which emanates from lack of sustainable economic development is captured very wisely. When you give politicians too much power in situations when the economic situation or economic productivity is not increasing, then the fiscal balance with the fiscal deficit occurs. یہ جو آپ نے ڈاکیومنٹری میں بھی اس کو صحیح کیپچر کیا, آئی تھنک ویری انفارمیٹیو. The budget deficit, also there was this, before the default and before the crisis, there was this pegging of the currency which was done, which also led to problems. And then one thing which I will come to your question, Nair Sahab, is one additional thing which happened in Sri Lanka just before around 2019 and 2020. So this was before COVID. Was drastic tax cuts. And that led to, of course, the revenue shortfall. Now, if you combine these drastic tax cuts with revenue shortfall, and thinking in terms of COVID, کہ COVID اس کے بعد آ گیا, اور کووڈ کے بعد تو جب سری لنکا کی پوری اکانومی میں چونکہ ٹورزم بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, وہ ریونیو آپ کا زیرو ہو گیا, تو آپ کا انٹرنیشنل انکم اور ڈومیسٹک انکم سگنیفیکنٹلی نیچے گر گئی. اور اس کے رزلٹ, اور پیچھے بھی پالیسی میں پرابلم تو تھے, پچھلے 10-12 سالوں میں پرابلمس چل رہے تھے, بٹ دیٹ ریئلی, اور اس کے بعد پھر سری لنکا نے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائیں, بہت سارا فیول ریشننگ کی, جس کی وجہ سے پھر پبلک لا اینڈ آرڈر سچویشن بن گیا. یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں فی الحال پاکستان میں نظر نہیں آ رہی ہیں. یہ جو پرابلمس تھے ڈومیسٹکلی, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پاکستان میں نظر آتی ہیں, امپورٹ ریسٹرکشنز وغیرہ. And there was also a sort of a popular policy کہ جو آرگینک اس پہ جائیں گے, that actually backfired in case of Sri Lanka.
So I think that these are these factors which actually precipitated the crisis quite significantly. उसके बाद जब emergence हुई है, जो कि आई थिंक डॉक्यूमेंट्री में mentioned है कि डिफ़ॉल्ट के बाद चीज़ें बेहतर भी हुई हैं श्रीलंका के अंदर. उन्होंने IMF का जो पैकेज आया, IMF का पैकेज हमें सिर्फ उसको इन द सेंस ऑफ कि डॉलर अमाउंट में हम नहीं देख सकते. जहाँ भी जिस भी मुल्क में IMF का पैकेज आता है वो इन प्योर डॉलर सेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं होता. पाकिस्तान के पास भी अगर $6 बिलियन ओवर द 3 years आएंगे तो हमारा साल का हमारी जो डॉलर इनकम है वो $60 बिलियन तो है एक साल में. जबकि ये जो IMF को हम करेंगे वो एक साल $2 बिलियन पर, तो हम उस तरह वी कैन नॉट रिलेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स. प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर इंस्टेंस IMF ने कहा कि जी आप करेंसी को रिलैक्स करें, मार्केट बेस के ऊपर वापस लेकर जाएं, ये जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको ख़त्म करें. इस तरह के बेशुमार पॉलिसी पैकेजेस आए और जिसके बाद वो जो 60% तक इन्फ्लेशन पहुंच गई थी इन्फ्लेशन में श्रीलंका में, वो 2% पे आ गई. दिस हैपेंड पैरेलल विद स्टिल एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग विच इज़ नॉट कैप्चर्ड बाय इन्फ्लेशन रेट्स. पाकिस्तान में भी यही हो रहा है. सो इन्फ्लेशन रेट हैज़ कम डाउन सिग्निफिकेंटली from let's say 40% to 10%, but that doesn't mean कि cost of living भी कम आ गई है. इन्फ्लेशन तो एक change in the price levels है, वो उसकी स्पीड कम हो गई. अब थोड़ा सा मैं इस पर बात करता हूँ कि जो ग्लोबली अभी डॉक्यूमेंट्री में मेंशन था, आई थिंक यू मेंशन और वन ऑफ द कमेंटेटर मेंशन के 40 to 50 कंट्रीज़ हैं जो डिस्ट्रेस्ड इकोनॉमीज़ में शुमार होते हैं और उसमें डिफ़ॉल्ट के रिस्क्स भी हैं. पाकिस्तान भी उनमें शामिल है. ये जनरली जो आई थिंक लॉन्ग टर्म इकनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपने जिन मुल्कों ने अचीव किया है वो एक फैक्टर पे अचीव किया है, वो है कि आपने उस मुल्क में प्रोडक्टिविटी में कितना इजाफा किया है ओवर द लॉन्ग 10-20 सालों के अंदर. अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं या लोन्स लेके आ रहे हैं और आप नेशनल इकनॉमिक प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज़ कर रहे ओवर लॉन्ग टर्म, तो फिर आपकी इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है. सो बहुत से कंट्रीज़ जिन्होंने इन्वेस्टमेंट रिसीव भी की, दे हैव नॉट बीन एबल टू ट्रांसफॉर्म दैट इनटू प्रोडक्टिविटी इनटू लॉन्ग टर्म इकनॉमिक प्रोडक्टिविटी. हमारे कोलीग हैं डॉक्टर अहमद जमाल पीरज़ादा, ये जी एक ग्रुप है जो हमने कॉन्स्टिट्यूट किया था, तो ही हैज़ डन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वर्क. उन्होंने बताया कि जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना का उसमें उन्होंने कंपेयर किया कि इन टर्म्स ऑफ इनफ्लोज़ तो हमारे भी काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, बांग्लादेश से भी हमारे इनफ्लोज़ ज़्यादा रहे हैं, कैपिटल इनफ्लोज़ ज़्यादा रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो लोएस्ट है इन द रीजन और हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर. सो इट्स लाइक 1% हार्डली. चाइना में ये 7-8% है, बांग्लादेश में 3-4% है, श्रीलंका में भी ज़्यादा है. तो अल्टीमेटली ये जो डेट ओवरहैंग है ये प्रॉब्लम तो है ग्लोबली, लेकिन इसके वॉल्यूम से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें देखनी पड़ती है कि किसी भी इकॉनमी में डेट सर्विसिंग कैपेसिटी कितनी है. सो अगर हमारा जो डेट टू GDP है वो 75% है तो ये कोई इतना वरीसम बात नहीं है. लेकिन अगर हम ये कहेंगे जी हमारे रेवेन्यू का 60% हिस्सा चला गया है डेट सर्विसिंग के ऊपर, तो इट इज़ वरीसम. सो दिस इज़ लाइक पाकिस्तान उस लिहाज से एक बहुत रिस्की सिचुएशन में है. ग्लोबल इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि अगर आपका रेवेन्यू का कोई 30% तक भी आप पे बैक करने में लगा रहे हैं, डेट सर्विसिंग में लगा रहे हैं, तो यू आर स्टिल सस्टेनेबल. एनीथिंग ओवर यू आर एट रिस्क. So now we are 60%. So we definitely are at risky position in that sense. So debt has to be looked very carefully from not just the volume but also annual repayment. So that's why I think in some ways we are not facing those risks, but in some ways we are facing risks also. तो आपने शुरू किया था कि ग्लोबली जो ये फिनोमेनन है जिसमें 60-70 ममालिक आ गए हैं, तो ये बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इस फिनोमेनन के रूट्स क्या हैं, हमें समझ में नहीं आया. जी देखें, डेट की सोर्सेज क्या है ना, डेट के 2-3 सोर्सेज हो सकते हैं. एक तो सोर्स है कि आपका जैसे एक्सटर्नल डेट ले रहे हैं, मल्टीलैटरल डेट ले रहे हैं, सो वो तो हर मुल्क के लिहाज से वेरी करेगा. अब पाकिस्तान का अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो डेट एक्सपोजर है उसके अंदर इंटरनेशनल मार्केट का डेट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है. जो आपने श्रीलंका का बताया कि हेज फंड्स हैं, कॉर्पोरेट हैं, वो पाकिस्तान के केस में नहीं है. सो ये एक मैं आपको रीज़न नहीं दे सकता कि डेट की कॉम्पोजिशन वो डिफरेंट हो सकती हैं. कुछ जैसे अफ्रीका के कुछ मुल्कों में चाइना का एक्सपोजर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है
پاکستان میں بھی بڑھ رہا ہے, پاکستان میں کمپیریٹیولی سگنیفیکنٹ ہو چکا ہے اس وقت, لیکن یہ کہ آئی تھنک اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار ٹو می ٹو پن ڈاؤن like singular reason for the debt overhang or debt distress. تھینک یو. ڈاکٹر صاحبہ, نور فاطمہ, ڈاکٹر نور فاطمہ, یہ فلم میں بھی ایک ایشو تھا جس میں لوگ جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا سری لنکا میں اس کو لوگ ریولوشن کا نام دے رہے تھے, اور بنگلہ دیش میں جو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے وہاں ابھی بھی لوگ بہت سے اس کو اس قسم کا نام دیتے ہیں, لیکن اس میں اور اپہیول میں تو فرق ہوتا ہے. تو یہ ریولوشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا یہ صرف اپہیولز ہیں؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اینڈ تھینک یو بینا. اٹ واز اے ریئر تھنگ ٹو واچ, خاص طور پہ جب ہم اب صحیح. تھینک یو سو مچ. اوکے اوکے رائٹ. I would say what has happened in Bangladesh recently and Sri Lanka, I would still say that it is a kind of a revolution, closer to revolution. But when we come to Pakistan, then we say that it is upheaval so far. When we see all these political issues as well as economic issues. So in many ways, it was related to Pakistan, as Dr. Saab says, and in many ways it was not. If we look at our size of a population, area and GDP, which is around 340 billion or 345 billion, Pakistan whole GDP. Whole budget. So it is much bigger than the Sri Lankan situation. But what is we can relate it to? It is like we both have a colonial background, of course, almost weak institutions, weak governance, and the same issue of politicians کہ جی کرپشن ہے. ہم نے دیکھا فلم میں وہ بات کر رہے ہیں کرپشنس کی. ان کی وہ اتنی لمبی ہسٹری IMF کے لونز کی نہیں ہے, ہماری 50s سے ہے. سون آفٹر پاکستان ہم نے فرسٹ لون جو ہے وہ لیا ہے 1950 میں لون لیا. پھر ہم نے 71 کے کرائسس کے بنگلہ دیش کے جانے کے بعد ہم نے پھر ان سے لون لیا. اس کے بعد 80s کا ٹائم جو ہے وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم شروع ہوا. پھر ہم نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کے لون لیے, دونوں ورلڈ بینک سے لیے, IMF سے لیے. پھر 90s کے کرائسس کا ٹائم شروع ہوا. پھر آپ کو پتہ ہے وہ سارا جو ہے سلسلہ شروع ہوا پرائیویٹائزیشن کا, اور یہ کہ جی مارکیٹ اکانومی کی بات ہونی چاہیے, پرائیویٹائز کریں, اور گورنمنٹس کو جو ہے وہ منیمم کرنا چاہیے اور مارکیٹ کو آنا چاہیے, اور بیسیکلی آپ ساری گڈز اینڈ سروسز جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے آئیں. پھر ہم نے لیا, اور انفارچونیٹلی انٹرنیشنلی کوئی نیوز جو پاکستان کی ہے وہ اتنی پازیٹیو نہیں جاتی ہے. پچھلے 3 ڈیکیڈ سے آلموسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم پہ ایک ہیڈ لائن بنتی ہے, پھر وہاں کوئی بہتری آتی ہے تو پھر ہمیں جو کیٹاسٹرافک فلڈز آئے اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں پھر فنڈنگ کا ایک اپرچونیٹی آئی جو کہ پورے طریقے سے پلیج بے شک ہوئی لیکن وہ اس طرح سے ہمیں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکی. پھر ریسنٹ ہم دیکھتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کی جو سچویشن ہوئی اس میں بھی ہمیں کچھ پلیج ہوا COP27 کے اندر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ریسنٹ یہ جو ہمارا پچھلے 2 سال سے سلسلہ ہے اکنامک کرائسس کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب اٹ از ٹرننگ اٹ سیلف ان ٹو اے پولیٹیکل کرائسس. اب یہ ڈیموکریسی سے کیسے ریلیٹڈ ہے؟ یہ ایسے آپ کا ریلیٹڈ ہے کہ جب آپ IMF کے پاس جاتے ہیں تو ان کی ایک ون فٹ آل ایک ریسیپی ہوتی ہے سب کنٹری کے لیے, اور اس میں فنڈامنٹلی وہ آپ سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنس ختم کر دیں, ایکسپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنس ختم کر دیں, اور منیمم ٹیرف رکھ دیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈالر کا کنٹرول, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈالر کا کنٹرول آپ ختم کر دیں, گورنمنٹ جو ہے وہ ڈالر کو کنٹرول نہیں کرے, مارکیٹ کے اوپر لے آئیں. اس کے ساتھ آپ کیا کریں کہ آپ کے جتنے پبلک اینٹیز ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مے بی فلیگ شپ ہوگا ایز اے نیشن, جیسے ہم PIA کو سمجھتے ہیں, لیکن آپ اسے بیچ دیں,
اور اس پہ ایک سے اٹھا کے بیٹھ جائے, وہ پرائیویٹائز ہو جائے, جیسے ہم نے پاور سیکٹر میں اپنا کیا اور آج تک ہم ایک رانگ ڈیسیشن کی بیس پہ آج ہم بھگت رہے ہیں کہ ساری دنیا میں آپ کے ریجن میں 17 روپیز سے زیادہ روپین ٹرمز میں یونٹ نہیں ہے, ویئر ایز کہ اگر آپ 200 یونٹ سے اوپر جائیں گے تو آپ 70 روپیز پر یونٹ دے رہے ہوں گے, جو کہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہے. اور یہ ہماری جو آئی پی پیز کا ایک رانگ ڈیسیشنز جو ہوئے ہیں, جس کے اوپر اب آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہوا. تو اب ہمارا جو سچویشن ہے, ہم ٹرن کر رہے ہیں ان ٹو پولیٹیکل اپ ہیور. دس از مائی رسپانس ٹو دیٹ. ابھی تک میں نہیں سمجھتی کہ جب تک ساری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی باہر نہ آئے, ہر طبقے کو نہ یہ احساس ہو, کہ اس وقت تک ریولیوشنری سچویشن میں پاکستان میں ابھی نہیں دیکھتی. تھینک یو ویری مچ. میرے خیال میں اب وقت ہوا ہے کہ آڈینس سے I سوال. just want to add something to what Babar said and to what you said. Something about, wanted to just add this point ke, in terms of how the state responds to dissent. So Sri Lanka has learned from its past, because we have seen Sri Lanka state responding very violently to dissent in the past. In 1970s, jo unka youth upheaval tha, thousands of people were killed, and we've seen that in the war, the Tamil war as well. So they've had that, they've done that in the past. It's not that they've always been so nice. And ye jo aapne baat ki about the lowering the tariffs and all of that in Sri Lanka, I think that it's something that they have. I think that the tax base is probably also high. I think one of the problems with Pakistan is that people don't pay taxes also, and in Sri Lanka I think it's built in, and there is a lot more, and there's a lot of grumbling about it, but then when you pay taxes you get state benefits also. اوکے, تو میں کہنے والا تھا کہ اب آپ سوال ہم یہاں سے لیتے ہیں. اس میں شرط جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے تو آپ کے پاس مائک پہنچے گا, اور مائک چونکہ سوال جو ہے وہ بھی ہمارے اس لائیو پروگرام میں جا رہے ہیں, لہٰذا تو امجد شروع کرتے ہیں. ہاں, امجد اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں. جی, میرا نام امجد نذیر ہے. میں اینتھروپولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور کسی بھی حوالے سے اکنامکس کو زیادہ نہیں سمجھتا. لیکن ایک سوال آپ کی باتوں سے, خاص طور پر جو اکانومسٹ یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ آپ نے اکنامکس کے کافی بھاری بھرکم ٹرمز استعمال کیے ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں, سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے, لیکن آپ نے نیو کلونیل اسٹرکچرل ایکسپلائٹیشن کا بالکل ذکر نہیں کیا, جو 1990s کے بعد زیادہ شفافیت کے ساتھ اپنے سامنے آیا ہے, اور یہ وہی سسٹم اور سلسلہ ہے جو چل رہا ہے, چلتا رہے گا. آپ کی فری ٹریڈ میں آپ کی پروڈکٹیوٹی, انفلوز آپ کے جتنے بڑھ جائیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی ہو ہی کیسے سکتی ہے جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا, کہ چوز ہی نہیں کیا یا نیگوسیٹ ہی نہیں کیا, اور نہ ہی آپ کے پاس نیگوسیٹو کیپیسٹی ہے کہ ہم کیا امپورٹ کریں گے اور کیا امپورٹ نہیں کریں گے. کس سے ہمارے آرٹیزنز, ہمارے فارمرز, اسمال اسکیل پروڈیوسرز یا کاٹیج اکانومی پروڈیوسر جو ہیں, جو ہماری گڈز اینڈ کموڈیٹیز پروڈیوس کرتے رہے میکسیمم ٹل لیٹ 1980s اور 1990, وہ سارے کے سارے ڈس امپلائی ہو کر روڈز پر آ گئے ہیں. وہ ویج لیبر بن گئے ہیں, وہ انسکلڈ ہو گئے ہیں, وہ ڈس امپلائی ہو گئے ہیں. دے ہیو گاٹ نتھنگ ٹو سیل آؤٹ سیو دیئر اون فزیکل لیبر, اینڈ دس از ہاؤ وی آر suffering, and we will keep suffering on and on. And if Pakistan goes through any such crisis that we have seen, which is quite likely, God forbid, but staring a mega crisis is staring in our face, I don't think it will choose the course that Sri Lanka and Bangladesh has got, because the state response, as Faratullah Babar has just mentioned, our state response is severe, anti-people, anti-democratic, and anti-economy as well. کوئی سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ سوال ہے, سوال کر دیا پہلے. چلیں کچھ آپ سوال ایک اور پڑوس میں ایک یہ جی السلام علیکم. تعارف بھی کرا دیجیے. جی میں کرا رہا ہوں. میرا نام ہے جی سرفراز سپرا, اینڈ آئی ہیو دا آنر ٹو ورک ان سری لنکا ایز اے ڈپلومیٹ, اور آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ
Bina Sarwar Sahiba to actually produce this beautiful documentary. Well, I mean, comparing Pakistan and Sri Lanka perhaps would not be a very good idea. It is like, I mean, comparing apple with the oranges. Because they have got a very different sort of system, and the approaches and their cultural and social values and the people's thinking and the worldview is very different than what we have in Pakistan. So the best quality which they have exhibited as a country or as a nation is the continuity of the democracy without even a single day of suspension of the democracy. Even during their struggle in the civil war, there was no chance, and not even any of the commander would ever think, except one perhaps, that they will actually overthrow the government and would take over the power. So that is something which is inherent in the people of Sri Lanka. This is their, you see, number one strength. Number second is that they, as far as the human capital development is concerned, they have never reduced their budget on human capital development, even during the wars. You see, as Bina Sahiba has told that, I mean, their budget on education and health, they have never compromised on that. So this is very, something which we can actually, and we should be learning from Sri Lanka. Number three, that Pakistan and Sri Lanka, they have got the free trade agreement. But Sri Lanka is facing problems because it's a small, tiny country, but its location is very important. You see, it is located right in the middle of the Indian Ocean. So anybody who is controlling that country can control a lot of other, you see, the sea lanes and all those things. So there is always, we cannot see perhaps, but having worked over there, I know that which are the forces which are destabilizing that country. Mahinda Rajapaksa and Gota Rajapaksas, they were actually, I would call them, that they were the people and the leaders, those who actually played the major role in defeating LTTE. But as soon as the LTTE was defeated, we did have a role. Pakistan did have a role in that. I don't want to really tell you over here. China did have a role in that. But Pakistan's role, they even now, if you go there, they acknowledge. And they know that what Pakistan has done for them. But we returned that favor in terms what they did for us in 1971, when they allowed Pakistani aircraft refueling from Dhaka to Colombo to Karachi or whatever. So that is what they did the first, actually, the favor to Pakistan. So what I want to share is that, you see, it is something which sometimes the leaders may make wrong choices. Sri Lanka has been a very peaceful country. There was no ethnic tensions, except that, LTTE war. Otherwise, there were no tensions. You see, the Muslims were living peacefully, the Sinhala were living peacefully. But this Mahinda Rajapaksa in 2015, they actually whipped up this passion against the Muslims, this passion of Sinhala nationalism. And what is happening in India, that the majority is actually being, is being threatened by the minority. So those similar sort of, the tactics were used by the Mahinda in 2015. And from then on, there has been this, the movement of the Sinhala, the Buddhists. There's 696 of Myanmar. So there is a BBS, which is Badubala Sana. So they actually tried to create lots of divisions. Thank you. Within the country. So this has worked against them also. So Thank I you will very not much. take more time. Yes, you have had a comment. This The question is is a comment. Yeah, please. Right, please. ذرا سوال کریں تو اچھا ہوگا.
ہمارے جو اسپیکرز ہیں, پارٹیسپینٹس ہیں, پینلسٹ جی, ہیں. میرا نام وقار حسین ہے, میں بینکر ہوں. پہلے ایک کمنٹ اور پھر ایک سوال. فرود اللہ بابر صاحب نے ذکر کیا ایک ریاست کا, اور میم بینا نے بھی کہا کہ وہ ذرا ظالم تھی. وہ ایک اور ریاست ہے, وہ ریاست حقیقی ہے. جو مجازی ریاست ہے وہ بے بس ہے. تو اس وجہ سے ہمارے پیرلز ڈرا کرنے میں یہ پرابلم ہے شری لنکا کے ساتھ. سوال میرا ڈاکٹر علی سلمان صاحب سے ہے کہ لون لینے میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس کو ری پے کرنے کی کیپیسٹی ہو. جو ابھی تک کے فگرز ہیں اس کے مطابق 126 ارب ڈالر کا لون جمع ہو گیا ہمارے پاس. اتنا ہی ہے تقریباً, چلے 130 بلین ہو گیا. کبھی پبلک ڈبیٹس میں یہ چیز نہیں آئی کہ اس کا بریک اپ کیا ہے, یعنی انسٹیٹیوشنل لون کتنا ہے, ڈیفنس کا لون کتنا ہے, سول سائٹ کا کتنا ہے, اور کیا کسی کام مقصد کے لیے یہ استعمال ہوا اور اس کو ری پے کرنے کا کیا وے آؤٹ ہے. یہ چیز نہ کبھی پارلیمنٹ میں آئی ہے اور نہ کبھی آئی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑی سی اس میں روشنی ڈال سکیں کہ کیسے یہ جمع کیسے ہوا یہ. تھینک یو. میرا خیال میں اب آپ ابھی ٹھہر جاتے ہیں, سب جواب لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آگے کرتے ہیں. سلمان صاحب آپ. جی, تھینک یو. آئی تھنک فرسٹ آف آل آئیڈ لائک ٹو ایڈریس امجد صاحب کویسچن اباؤٹ دا فری ٹریڈ, اور جو میں بات کر رہا تھا پروڈکٹیوٹی کی. جی, ہم وہ کیسے ہاؤ کین اٹ لیڈ ٹو پراسپیرٹی. دیکھیں, ہسٹری از ویری کلیئر کہ اب میں ہم نے اگر جب ایگریکلچر کو بھی ایوالو کرنا ہے تو اس کو آرگنائز طریقے سے ایوالو کرنا پڑے گا. اگر آپ ویلیو ایڈیشن میں جائیں گے, ایکسپورٹس, تبھی آپ اس میں فارمرز کو ویلیو چین میں بنا سکتے ہیں پارٹنر. اس کی ایک چھوٹی سی, اور اس کو میں فرحت اللہ بابر کے کامنٹ سے لنک کرنا چاہوں گا جو آپ نے وہ ریجنل ٹریڈ کی بات کی تھی, جو ہم بالکل نہیں کر رہے. بڑی امپورٹنٹ بات تھی, کیونکہ دنیا میں جہاں بھی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ 60 to 70% ریجنز میں ہوتی ہے. ان ملکوں کی جو ٹریڈ ہے وہ ٹپکلی ریجنز میں کرتے ہیں, باہر بھی کرتے ہیں, لیکن ریجنز میں نہیں کر رہے تو پھر وہ ان کی, جیسے ہم نے یہ خیرپور میں ہمارا جو ڈیٹ پام سیکٹر ہے, ہمارا جو 90% پاکستان کی جو کھجور کی پروڈکشن ہے وہ خیرپور میں ہے. تو جب سے ہم نے وہ بارڈر بند کیا ہے, ہماری انفارمل اور فارمل ٹریڈ دونوں رک گئی ہیں, جس کی وجہ سے نقصان فارمرز کا ہو رہا ہے. سو وہ ٹریڈ لنکیجز آر امپورٹنٹ فار ایون فارمرز ایز لانگ ایز دے آر آف کورس بلڈنگ اپ دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس. تو وہ تو اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر ہمارا اس وقت بھی بہت اسٹرانگ سیکٹر ہے in the sense of raising the production and raising the value and raising the exports, جس کو ہم نے بہت انڈر یوٹیلائز کیا ہوا اس وقت ویریس ریزنز ہیں. تو مگر وہ ٹریڈ لنک اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب جو آپ نے وقار صاحب جو کہا ڈیٹ کے حوالے سے, وہ جو آپ نے نمبر دیا تھا وہ ایکسٹرنل ڈیٹ کا نمبر ہے میرا خیال ہے, اور اس کے اندر ڈومیسٹک شامل نہیں ہے. اس وقت ہمارا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے اس کا تقریباً 65 to 70% ڈومیسٹک ڈیٹ ہے. اوور لاسٹ 10-15 ایئرز یہ کمپوزیشن ہماری بڑی چینج ہو گئی ہے. اب ہمارا ڈومیسٹک ڈیٹ زیادہ ہے, ایکسٹرنل کام ہے. اور یہ جو نمبرز ہیں یہ ان کے بریک ڈاؤن تو اویلیبل ہیں جی سارے. جو ایکسٹرنل ڈیٹ کا کوئی 30% ہم چائنا کو وہ کرتے ہیں, جو سنگل لارجسٹ ہمارا جو کریڈیٹر ہے وہ چائنا ہے. پھر کوئی تقریباً 10 بلین کے قریب ہیں جو کہ ہمارے جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, IMF, ان کے ساتھ ہیں. کچھ ہمارے پیرس کلب کے ہیں, کچھ بائی لیٹرل کو وہ ہیں. تو یہ ساری بریک ڈاؤنس جو نمبرز ہیں وہ تو اویلیبل ہیں. اب یہ ہم نے قرضہ لیا کیوں ہے, دیٹ از ایگزیکٹلی مور امپورٹنٹ کویسچن. یہ دو طریقے سے ہم نے یعنی یوزلی لیا ہوا ہے قرضہ. ایک تو ہم نے لیا ہے ہسٹوریکلی, ہم نے لیا ہے پروجیکٹس کے لیے. جو ہمارا PSDP ہے پروگرام, ڈیولپمنٹ پروگرام فار ڈیکیڈز, اب وہ لون کے اوپر ہے پریکٹیکلی. وہ ہم اپنے اس میں نہیں کر رہے. ہمارا تو اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے اس وقت کرنٹ, تو ہمارا جو بھی ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ ہے وہ باہر سے ہو رہی ہے. لیکن اوور دا لاسٹ فیو ایئرز ہماری جو پروگرام بیسڈ لینڈنگ ہے, جو کہ اس کو ہم سافٹ لینڈنگ کہتے ہیں, بجٹری سپورٹ, وہ بہت بڑھ گئی ہے. سو ایکسٹرنل لون کو ہم یا تو ہم پروجیکٹس کے لیے لیں گے, انفراسٹرکچر کے لیے, جس طرح آپ چائنا کا دیکھیں, ابھی ہم نے CPEC کے لیے لیا, تو CPEC میں انویسٹمنٹ پورشن بھی ہے, تقریباً $30 بلین ہمیں چائنا سے آیا ہے. اس کا کوئی 80% لون ہے, 20% انویسٹمنٹ
ہے, مے بی آئی ایم مسنگ سم نمبرز, بٹ اس کا دونوں اس میں لونز بھی ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ بھی ہے. سو یہ نمبرز کہ ہم نے کس لیے لیے وہ بھی اویلیبل ہیں. جو اب پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہم نے وہ جو ڈیولپمنٹ کے لیے لونز ہیں وہ بھی ہم نہیں لے رہے. ہم صرف اور صرف یا تو لون کو ری پیمنٹ کرنے کے لیے لون لے رہے ہیں, یا ہم وہ بجٹری سپورٹ کے نام پر لون لے رہے ہیں, یا ہم ایک اور بڑا اچھا نام استعمال کرتے ہیں ریفارمز. وہ ریفارمز کے نام پر ہم ریفارمز کرنے کے لیے لون نہیں لیتے, ہمیں ڈالر چاہیے. وہ گورنمنٹ EAD ایک بناتی ہے اپیل ٹو ورلڈ بینک ٹو ADB کہ جی ہمیں آپ $400 ملین دے دیں, ہم نے FBR میں کمپیوٹرز لگانے ہیں. حالانکہ ہمیں اس کے لیے $400 ملین نہیں چاہیے, ہمیں ریفارمز کے لیے ڈالرز کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف ڈالرز فار دا سیک آف ڈالرز چاہیے. نام ہم ریفارمز کا لگا لیتے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے. اگر آپ نے پہلے پروجیکٹس کے لیے لون لیے, لیٹ سے کوئی فزیکل انفراسٹرکچر کے لون لیا, تو اس میں سے ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا اکنامک بینیفٹ آیا ہو. سارے تو اکنامک لاس میں نہیں گئے, اس کا کچھ نہ کچھ. لیکن یہ جو ہم نے بجٹری سپورٹ کے نام پر اور سافٹ لینڈنگ کی ہے پچھلے 10-12 سالوں میں, یہ تو بالکل نیٹ لاس ہے. اور ظاہر ہے یہ صرف ایکومولیشن ہے, اس کا ہم نے کوئی اکنامک بینیفٹ حاصل نہیں کیا. تو یہ کچھ نمبرس ہیں. تھینک یو. بابر صاحب. سر میں بڑا کوئکلی یہ جو 3 کامنٹس ہوئے ہیں جی, امجد صاحب نے بڑا پرسیپٹیو کامنٹ کیا اور کہا کہ نیو کولونیل اکنامک اسٹرکچرز. میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں, لیکن آئی ایم آلسو اسٹرک بائی ون تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ IMF جو ہے, جو سمبل ہے نیو کولونیل اس کا اکنامک اسٹرکچرز کا, آئی ایم آلسو اسٹرک بائی دی آبزرویشن کہ اس نے ابھی تک IMF نے پاکستان پر ہر چیز کے لیے کہا ہے کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو, لیکن آج تک یہ نہیں کہا کہ ان ایون اکنامک پلینگ فیلڈ کو ایون کر دو. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کمانڈنگ ہائٹس آف دا اکانومی ہیں, مثلاً بزنس اینڈ انڈسٹریل اینڈ کمرشل انٹرپرائزز, وہ سب سے بڑا اس کا جو کانگلومیریٹ ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن ہے. اسی طرح سب سے بڑا کانٹریکٹر جو دوسرا بڑا کمانڈنگ ہائٹ ہے اکانومی کا, پاکستان کا سب سے بڑا کانٹریکٹر FWO ہے. اور اسی طرح جو کمانڈنگ ہائٹ ہے ریئل اسٹیٹ, وہ سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر پاکستان کا DHA ہے. تو پاکستان کی سب سے تمام بڑی کمانڈنگ اکنامک ہائٹس, دے آر آپریٹنگ آن دا بیسس آف این ان ایون اکنامک پلینگ فیلڈ. دے ہیو بین گیون کانٹریکٹس وداؤٹ بڈس. تو ایک تو یہ, اور میں نے کبھی IMF کو یہ نہیں کہتے سنا, یا کبھی اخبار میں کوئی خبر نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اسے ایڈریس کر دو. دوسرا, IMF نے یہ ابھی تک یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کے جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ٹو دا پریویلیج کلاسز, آپ جو غریب لوگ ہیں ان کے جو بجلی کا بل یا جو بھی ہے اس پر تو بے شک وہ کہتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا کہ پرکس اینڈ پریویلیجز آف دا پریویلیج کلاسز شوڈ بی ریشنلائز. اور اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے ایک بہت بڑے ادارے کے سربراہ کو یہ پتہ لگا کہ 90 ایکڑ زمین جو 5 ارب روپے کی تھی اس کو پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹ میں دی گئی, اور اسے سوال پیدا ہوا کہ شاید اوروں کو بھی اس طرح ملتی ہوگی. تو یہ سوال کبھی بھی IMF نے نہیں اٹھایا تھا. دیٹ امجد صاحب آپ نے جو یہ بات کی ہے, تو آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ بٹ آئی واز آلسو اسٹرک بائی دس آبزرویشن. اور دوسرا جی, سپرا صاحب نے آپ نے بات کی کہ LTTE کو ختم کرنے میں پاکستان نے سری لنکا کی بڑی مدد کی. آئی تھنک دس از ویری کریکٹ. آئی ایم ناٹ پریوی ایز ٹو واٹ کائنڈ آف ہیلپ, بٹ آئی نو فار سرٹن کہ جب بھی سری لنکن آئے ہیں اور پاکستان کے ہم بھی وہاں گئے ہیں, تو انہوں نے ہمیشہ یہ ایک ان کا جسے کہتے ہیں ٹاکنگ پوائنٹ, کہ ایکنالج کرتے تھے, اپریشیٹ کرتے تھے, بٹ دین جس چیز کی طرف واٹ ڈز اٹ انڈیکیٹ. The question which always came to my mind, and still that question is I think valid, وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرے ملک کی مدد کر کے وہاں ملیٹنٹس کو LTTE کو ختم کر دیا, اپنے ملک میں ہم ختم نہیں کر سکے. Now this is a question, اور یہ سوال, اس سوال کا جواب ابھی تک ریئلی نہیں آیا کہ ہم تو وہاں گئے, ان کی مدد کی, اور میں نے خود سنا ان کو, راجہ پاکسا صاحب سے بھی بات کی تھی, پرائم منسٹر, اینڈ دے وڈ آلویز سے, دے وڈ ناٹ ڈیٹیل کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اور آئی واز ناٹ پریوی, بٹ آئی
I heard and I saw them saying this. آپ نے جو بات کی ہے جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان میں ایک حکومت ہے وہ ڈی فیکٹو ہے اور ایک حکومت ہے ڈی جورے. ڈی جورے از دا پارلیمنٹ, دا پولیٹیکل پارٹیز, دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز, اور ڈی فیکٹو جو ہے وہ ان سب سے ماورا ہے اور وہ فیکچول ہے کہ اس کے پاس سب اختیار ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمارا ریئلی اب ایشو جو ہمارا ہے وہ ڈی فیکٹو اور ڈی جیورے سے اور اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھ گیا ہے. اور ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری جو ریاست ہے وہ ایک ایسی گاڑی کی مانند ہو گئی ہے کہ اس کے اسٹیئرنگ پر آپ بیٹھے ہیں اور آپ نظر آ رہا ہے کہ وقار صاحب ڈرائیور ہے, بٹ وقار صاحب کے پاس نہ بریک ہے, نہ کلچ ہے, نہ ایکسیلریٹر ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وقار صاحب اسٹیئرنگ پر بیٹھے ہیں اور وہ ہی از چانٹنگ ہررا بیکاز ایوری ون سیز او وقار صاحب از ڈرائیونگ. اور وہ لیورز جو ہیں وہ کسی اور کے پاس ہیں اور وقار صاحب اکاؤنٹیبل ہے, اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس سے پوچھا جائے گا. اور جن کے پاس لیورز ہیں وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. تو جو مجھے جو نظر آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کا جو ڈرائیونگ ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ دا مین اسٹیئرنگ آن دا ویل از اکاؤنٹیبل بٹ ڈز ناٹ ہیو دا کنٹرولز, اینڈ دا مین کنٹرولنگ دا لیورز از ناٹ اکاؤنٹیبل. اینڈ آئی ووڈ کنکلوڈ بائی سیئنگ کہ ایسی گاڑی کچھ عرصہ تو نظر آئے گی واہ واہ ہررا, اٹ از فیٹڈ ٹو میٹ اے ڈیزاسٹرس ایکسیڈنٹ. تھینک یو. میں اس میں کچھ کہنا جی میں صرف فروت اللہ بابر صاحب نے جو کہا وہ بالکل ان کی رائٹ آبزرویشن ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے یہ نہیں کہتا. ایکچولی آئی ایم ایف آپ سے یہ کبھی نہیں کہے گا. اس کی ریزنز یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو مینڈیٹ یا اس کا جو آبجیکٹیو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی اکنامک گروتھ ہو یا نہ ہو. اس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کے پاس جب جاتے ہیں وہ بیلنس آف پیمنٹ کے لیے جاتے ہیں. وہ آپ کو ایک بریتھنگ اسپیس دے دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے جی آپ ٹریڈ بڑھائیے, ڈائیورسیفائی کیجیے, ریونیو کا آپ جو ہے وہ انتظام کیجیے اور کوشش کریں کہ آپ دوبارہ ہمارے پاس اگلے 3 سال کے بعد پھر نہ آ جائیں. ان کا اور پھر آپ کو پتہ ہے جو ٹپیکلی وہ گورنمنٹ سے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جو آپ کا پہلے تو آئی ایم ایف کے بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ سوشل ڈیولپمنٹ پروگرامس کو کٹ کرنا سب سے پہلا کام ہوتا تھا آئی ایم ایف کا بجٹ کے اوپر کہ آپ کو سوشل ڈیولپمنٹ پروگرام کو سوشل ڈیولپمنٹ جو آپ کی ہے وہ رک جانی چاہیے اور گورنمنٹ جو ہے وہ جاب پرووائڈر نہیں ہونی چاہیے, گورنمنٹ جو ہے وہ سروس پرووائڈر نہیں ہونی چاہیے, گورنمنٹ جو ہے وہ لیزی فیئر میں چلے جانا چاہیے. تو یہ آئی ایم ایف تو کبھی بھی نہیں آپ سے کہے گا کہ اکنام. اب آ کے انہوں نے جب اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ کی بہت زیادہ بیک لیش آیا آئی ایم ایف کے اوپر تو انہوں نے جو اس کو نئے نام دیے وہ یہ جو ہے آپ کو دیا دوبارہ سے کہ یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹس اس طرح کے پروگرامس کر دیے جس میں اب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پور کا خیال کرتے ہیں, ہیومن فیسڈ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کریں گے, پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے, دیر ہیوج نا نمبر آف پیپل, تو دے ول بی آف کورس وہ گھر چلے جائیں گے. تو کیا ہوگا ان کو وہ کہتے ہیں جی ہیومن فیسڈ ایڈجسٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا کام کرنا کہ ان کو کسی ایسے اداروں میں جن میں کم ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہو وہ اس میں جا کے لگائے. لیکن اس کے لیے بھی وہ بادر نہیں ہے فار دا فرسٹ ٹائم, جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا آئی ایم ایف کو, بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ ہمارے جو مینیجرز اکنامک پنڈت جو وہاں جا کے جس انداز میں انہوں نے اس کو نیگوشیٹ کیا ہے دیٹ از سو ویک نا, آپ کے جو نروز ہیں نیگوشیٹ کرنے کے کہ آپ کے الیکٹریسٹی کے بلز تک آ کے وہ آپ کو مانیٹر کریں کہ جی پر یونٹ کاسٹ آپ وہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کا جو پاور سیکٹر میں جو آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ 3 to 4 ٹریلین سے بھی آئی تھنک اب زیادہ ہے, تو وہ لیکیجز جا رہے ہیں نا, تو وہ دے آر ناٹ بادرڈ, دے آر ناٹ. ہاں کون بادر ہے اگر اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ورلڈ بینک وہ بھی سیکٹورل گروتھ میں ہے. جیسے ریفارمز کی بات ہوئی, سول سروس آپ کے ریفارمز ہیں, ایون آپ کے جو پارلیمنٹرینس کے لیے ریفارمز ہیں, آپ کی ایجوکیشن مدرسہ ریفارمز ہیں, تو اس میں آپ کو آ کے ورلڈ بینک ہیلپ کرتا ہے سیکٹورل, وہ بھی گروتھ کے لیے. آئی ایم ایف کی یہ جو ہے وہ پرابلم ہے نہیں.
Yeah, I will actually say something very quickly. आपने डॉक्टर सिप्रा ने जो बात की, डॉक्टर सिप्रा ने आपने भी जो बात की, just a couple of points about Sri Lanka and Pakistan. You're right, apples and oranges वाली बात भी है, मगर एक overall polity जो है हमारी South Asia की, they come under that. On broader brushstrokes, there are differences. One of the major differences I think I found in Sri Lanka, there are no cantonments. जैसे अमजद साहब ने कहा about, you talked about neo-colonialism, we are both part of the same post-colonial systems, but they never had cantonments and they have never, मतलब they don't have that. वो एक system वो है ही नहीं वहाँ पे. एक और बात ये government jobs की बात की तो वहाँ पे भी, because it's a welfare state, so there is a lot of government people. पाकिस्तान में भी है कि आपको नौकरी गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, बिकॉज दैट इज़ सिक्योर, इट इज़ पक्का, उसमें इजाफे होते हैं, उसमें एक इनसिक्योरिटी नहीं होती है. तो श्रीलंका में भी ये है. सो दैट इज़ अ सिमिलैरिटी दैट वी हैव विद श्रीलंका, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल वांट गवर्नमेंट जॉब्स एंड द गवर्नमेंट इज़ अ बिग एम्प्लॉयर. ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, जिस गवर्नमेंट स्कूल में हम गए, वो जो गांव का स्कूल था, एंड दे प्रोवाइड, बाय द वे, द स्कूल्स डोंट जस्ट प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, दे प्रोवाइड द स्कूल यूनिफॉर्म्स एंड द शूज़ एंड बुक्स एंड थिंग्स ऑल्सो. So those that is a difference and a similarity. टीना, आपने दोनों मुल्कों को स्टडी कर लिया, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा? अब मैं क्या कह सकती हूँ पाकिस्तान करेगा कि नहीं? देखें, खैर वो डिफ़ॉल्ट करना जो है वो पता नहीं. I've learned one thing in teaching journalism is that I tell my students that it's okay to say I don't know. I can't see into the future, and I think a lot of journalists try and give answers where they don't know. Nobody can look into the future and say that this is what will happen. People predicted all kinds of things. People predict, political pundits, journalists start predicting जब भी कुछ होता है. We've seen in India, we've seen in Bangladesh. But when the people come out on the street and when things happen, I think one of the biggest mistakes journalists make, and Kathy is here, she will bear me out on this, is to not talk to the people and to be experts on everything, and we are not. वैसे मैं आपकी बात पे एक कमेंट भी चाहता था कि हमारे पास ये हमारी खूबी है कि हमने एक चीज़ बनाई अपने पास, बहुत खुशी से बनाई, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स. 30-40 साल तक हम उसको बिल्कुल पर्दा डाला रखा, किसी को पता नहीं. मालूम ये हुआ कि सारे हमारी जेबों से पैसा वहाँ जा रहा है. यहाँ पे अभी जब बजट हुआ तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो थे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि IPPs के आप प्रोग्राम्स को रिवाइज़ क्यों नहीं करते. उनका सवाल ही नहीं पैदा हो. तो वो तो सॉवरेन गारंटीज़ हैं, उनको नहीं कर सकते हम. और मालूम ये हुआ कि अब ये ख़बर आ रही है कि अब ये करने वाले हैं, क्योंकि 60% जो IPPs हैं वो पाकिस्तानी हैं. अब पाकिस्तानियों के वास्ते सॉवरेन गारंटीज़ क्या मतलब है. तो ये एक लिहाज से एक बहुत बड़ी धोखाबाजी थी या चालबाजी थी जो हुई है, और इसके ऊपर तो बड़ा हंगामा खड़ा होना चाहिए. अगला IPP जैसा जो है वो CPEC साबित होगा. चलिए अब सवाल जल्दी एक बारी ले लें, सवाल का राउंड ले लें, फिर हमें ख़त्म करना है क्योंकि वक्त. बाबर साहब, ये क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट के ऊपर है कि पॉलिटिशियंस को किसने कहा था कि वो आके पहले गवर्नमेंट के अंदर आते, जहाँ उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करवाई कि अपने सारे गुनाह माफ़ करा लिए, गुनाह माफ़ करा लिए, और तोप जो है वो किसी और के कंधे पे रख के चलाई. So that's a comment. The thing, so my name is Amir Shah and I've been a banker most of my life. I was executive director with JP Morgan. The problem that I see is that we are unwilling to stop and say we need to restructure debt. We want the debt moratorium, and now let's sit down on the table and see what can be done. Now, the reason for that, I think, is because we are just kicking the can down the road because nobody is willing to cut their cars, nobody is willing to give up their perks, nobody is willing to tighten the belts where true restructuring makes you do. And I've done big corporate restructure, it's a very painful process. And that's why we are just kicking the can down the road. थैंक यू. पीछे कमेंट इधर भी हैं, इधर सबसे कमेंट जी प्लीज़. सवाल अगर हो तो अच्छा है. जी, सवाल ही करूँगा. मेरा नाम नदीम इकबाल है, द नेटवर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन से. क्विक 2 क्वेश्चन. एक तो ये है कि हम एक्सटर्नल डेट की बात कर रहे हैं,
लेकिन डोमेस्टिक डेट की बात नहीं कर रहे, जो आई थिंक पाकिस्तान का 80% है, और बैंक्स ने तो बड़ी ठीक ठाक ये प्रॉफिट्स कमाए हैं पाकिस्तान के अंदर. सो ये इस फैक्टर को क्यों नहीं हम देख रहे. दूसरा ये है कि जो हमारी इकॉनमी चलती है वो कोई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास कुछ टोटके हैं जिसके ऊपर चलती है. एक टोटका जो है वो है कि आपने जो है ना रुपये को डिवैल्यू नहीं होने देना. सो 100 रुपये का जब डॉलर था सारे हालात ठीक थे. ये हुआ क्या कि हमें डिवैल्यू करना पड़ा. क्या स्टेट बैंक का गवर्नर हम IMF से लेके आ गए. IMF तो हर दफ़ा यही वाली बात करता है, फार्मूले भी यही सारे चलते हैं. तो हुआ क्या, और हम ये कौन सा फैक्टर है कि हम वापस 100 रुपये का डॉलर पे जा सकते हैं. देखिए नहीं करिए इसका, इसकी फिल्म भी तो है, उसमें तो बात कर दें. फिल्म पर जरूर बात करें, सवाल हो सकते हैं. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आपको माइक दीजिए जरा प्लीज. ये सवाल आ गया. अच्छा, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि कायदे आज़म ने मुल्क बना लिया था और वीना ने एक फिल्म बना ली है. दोनों बराबर हो गए. दूसरी बात ये कि महबूल हक के ज़माने से लेके अब तक इदादो शुमार सुनते सुनते मेरे कान तो वैसे ही बंद हो गए. कोई बात नहीं, हमारी मुल्क में सिर्फ एक बात है कि जो कुछ इसने वहाँ कहा है और कहलवाया है लोगों से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसकी बात सुनने को न गवर्नमेंट न कोई सरकारी इदारा तैयार होगा. तो हम खला में बैठे हुए तीर चलाते रहते और हम अपनी अपनी इंटेलिजेंस को यहाँ एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि कहीं और फील्ड नहीं है. तो बहुत शुक्रिया बीना ये काम करने का. और अभी तुमने शुरू किया है, देर से हुई. इस मुल्क में बहुत सब चीज़ें देर से होती हैं. तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ. तो विश यू गुड लक. एंड बहुत अच्छा लगा कि ये तुमने बोला भी खुद ही, लिखा भी खुद ही, डायरेक्ट भी खुद ही की. तो इतनी मेहनत करने के लिए एक बंदा काफ़ी नहीं होता, तुमने 4 बंदों का काम किया है. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम जी. मोइन बाटले. बीना, हम एक दूसरे को जानते हैं पहले से. बहुत आपको मुबारक हो, ज़बरदस्त फिल्म आपने बनाई है. और रिक्वेस्ट ये है कि एक पाकिस्तान पे भी अब बनाएं, पाकिस्तान की सूरत हाल पे भी ज़रूर बनाएं, बहुत ज़रूरत है फिल्म की. जी जी. क्वेश्चन ये है जी कि बात हुई कि जो जैसे श्रीलंका में हुआ और बांग्लादेश में, वो डॉक्टर नूर ने भी कहा कि जी अपीवल है, रेवोल्यूशन होता हुआ नज़र नहीं आता. तो क्या किया जाए कि यहाँ ये चेंज आए कि नेशन वाइड एक जो भी रिस्पॉन्स है टू द क्राइसिस या टू द सिचुएशन, वो एक नेशन वाइड यूनिफाइड रिस्पॉन्स हो, और जिससे और ए पॉलिटिकल हो, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये दोनों रिस्पॉन्सेस जो थे वो काफ़ी ए पॉलिटिकल थे. बांग्लादेश में भी और श्रीलंका में भी सारे ही सिटीजन्स निकल आए और पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी. तो क्या यहाँ हो कि उस तरह का नेशन वाइड रिस्पॉन्स हो, ए पॉलिटिकल हो, जिससे फिर चेंज आए. ये क्वेश्चन है मेरा जी. और जिसको देखिए कलेजा हल्का कर रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा. कलेजा भी हल्का करना चाहिए. कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें. सब असद तो बोल रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम असद है, मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है. मेरे एक सवाल फरतुल्लाह साहब से है और बाकी ये हमारे डॉक्टर नूर अली सलमान साहब से है, फिर बाद में एक बीना से. 4 सवाल. अच्छा, और नज़दीक. पहला सवाल मैं ये जो डॉक्टर अली सलमान एंड डॉक्टर नूर से है कि अभी आपने कहा कि वो IPPs चेंज नहीं, आपने बल्कि नैयर साहब ने बताया कि IPPs का जो माहदे हैं वो रिवाइज नहीं हो सकते क्योंकि सॉवरेन गारंटी है. तो मेरा सवाल है कि क्या अगर हम डिफ़ॉल्ट अनाउंस कर देते हैं तो वो सॉवरेन गारंटी स्टे रहती है कि नहीं रहती है.
کیا ہم آئی پی پی سے جان چھڑا سکتے ہیں ڈیفالٹ کر کے یا اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے؟ دوسرے سوال ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت قریب رہے ہیں، حکومت میں رہے ہیں، پولیٹیشنس کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور ایک عمر گزاری ہے. 1950 میں پہلا لون لیا بھی ہمیں بتایا گیا، ہم نے IMF سے لیا تھا 1950 میں، شاید آپ نے جی بتایا. 1956 میں خواجہ معین الدین نے ایک ڈرامہ لکھا تھا جو تھیٹر کے لیے لکھا تھا، پھر وہ PTV پہ چلا، اس کے لاکھوں ری رن ہوئے اور کئی دفعہ وہ دوبارہ بنایا گیا. وہ تھا تعلیم بالغان، اور ہم میں سے کافی لوگوں کو یاد بھی ہوگا. تو اس میں جو طنز تھا وہ آج بھی ہم روز رات کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں. اٹس لائک 60 ایئرس 50-60 ایئرس 1956 اٹ ہیزنٹ چینجڈ. تو 40-50-60 سال میں پولیٹیشنز نے، سینیٹرز نے، MNAs نے کچھ نہیں سیکھا. اب ایک چھوٹی سی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، 2 ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں، ایک وینا ہیں، ایک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنے علم اور گیان کی باتیں ہو رہی ہیں بہت، اور لگ رہا ہے کہ سب کو معلوم ہے کیا پرابلمز ہیں اور اس کے کیا حل ہے. تو کیا سینٹ میں ایسے لوگ نہیں ہوتے سر؟ کیا نیشنل اسمبلی میں ایسے سر لوگ نہیں ہوتے؟ میرا ایک اور بینا نائس ڈاکیومنٹری اینڈ گڈ لک. جلدی سے ایک اور آخری سوال. 2 سوال، ایک وہ پیچھے. جی السلام علیکم. جی تھینک یو سو مچ. عبداللہ مطلوب، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کرتا ہوں. کوئکلی کامنٹ کروں گا ڈاکومنٹری کے اوپر. ایک کوشچن جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے، جو کہ ایجوکیشن اور ڈیموکریسی دونوں کے اوپر ایک کوشچن مارک ہے ان سری لنکا، کہ اگر ڈیموکریسی اتنے عرصے سے تھی تو کرائسس کو پہلے کیوں نہیں روکا گیا، اور اگر ریجن کے اندر لٹریسی ریٹ ان کا اتنا ہائی ہے تو پھر یہ حالات کیوں پیدا ہوئے. تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں پاکستان کے کمپیریزن میں ایسے کہ یہاں پہ بھی شاید ہم ہر کسی کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں کر رہے. تو یہ ایک چیز مجھے لگ رہا ہے کہ ہم سری لنکا کے راستے کے اوپر ہیں کہ لٹریسی ریٹ کو انکریز کرنے کے اوپر فوکس ہے، لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن اور کیسے پڑھانا ہے اس کے اوپر فوکس نہیں ہے. ایک ڈاکٹر علی صاحب سے کوشچن کرنا چاہوں گا. شبر زیدی صاحب کی ایک ریکمنڈیشن ہے کہ ہمیں ڈومیسٹک ڈیٹ کے اوپر ڈیفالٹ کر دینا چاہیے، تو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ تھینک یو. ہائے جی، یاسر لطیف حمدانی، آئی ایم اے لائر. میرا سوال یہ تھا اسینچلی، دیکھیے دا موسٹ سورٹ آف دا لیڈنگ اتھارٹی آن ڈیٹ اکنامکس از ایکچولی عاطف میاں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں اس طرح ہم ایلینیٹ کرتے ہوں اپنے موسٹ ٹیلنٹڈ سٹیزنس کو آن دا بیسس آف تھیولوجی، تو وہاں پروگریس پاسبل کیسے ہو سکتی ہے؟ That's something, because this, to me, this is the elephant in the room. This is the elephant in the room that nobody is addressing. Pakistan mein the existential crisis jo hai wo that is کہ ہم we have been unable to provide a level playing field اور اس کو ہم نے religiously skew کر دیا ہے. So that's all I want to say. Thank you very much. اب آپ لوگ جواب باور صاحب سے شروع کرتے ہیں. میں جی بڑا مختصر کہوں گا. ہم تو ڈسکس کر رہے تھے فلم کا، لیکن دا ڈسکشن ہیز آلسو ویئرڈ ٹورڈز پالیٹکس. عامر شاہ صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا اور کہا کہ یہ جو سیاستدانوں نے کچھ سبق نہیں سیکھا، اپنے سارے گناہ معاف کر دیے، اور آپ نے بھی فرمایا کہ پارلیمان کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس کو میں لنک کر دوں گا اس فلم کے ساتھ بھی. ایک فنڈامنٹل ریئلٹی ہے جو میں نے بڑے قریب سے دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سیاستدانوں کو ہی بٹ آف جوکس بنایا ہوا ہے، اور تمام ملبہ جو ہے سیاستدانوں پر ہی ڈالتے ہیں. دیر از نو ڈاؤٹ کہ سیاستدان بہت حد تک ذمہ دار ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سیاستدانوں نے اپنے کردہ گناہوں کی اور ناکردہ گناہوں کی سزا بھی بھگتی ہے، اور ایسی سزا بھگتی ہے کہ خود پھر سپریم کورٹ نے کہا، خود پھر سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ ہاں یہ ناکردہ گناہ تھی. اور اسی طرح کرپشن کی بھی جو سٹوریز ہیں، تو ہم سب جو ہیں سیاستدانوں کو کرپٹ ٹھہراتے ہیں، لیکن کوئی بھی ہم میں ایسا نہیں ہوتا جو انسٹیٹیوشنل کرپشن کی بات کرے. اور میں آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں
کہ اس ملک میں کتنا بڑا انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے, ان ایون پلینگ فیلڈ کا اور پرکس اینڈ پریویلیجز پوسٹ ریٹائرمنٹ کا. تو ہم انڈیویجول کرپشن کی بات کرتے ہیں اور آپ نے اچھا کیا کہ پوائنٹ آؤٹ کیا, اٹ مسٹ بی ایڈریسڈ. میں اس کو لنک کروں گا آپ کی فلم کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ اس فلم میں 2 جگہ پر عام ولیجر ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان میں اتنی جمہوریت نے ان کو یہ آواز دی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ رولر جو ہے ہی مسٹ ڈیلیور. یہ اسی طرح کچھ سنہالی میں بول رہا تھا, لیکن ترجمہ اس کا یہ تھا دا رولر مسٹ ڈیلیور, اور اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گا تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اور ایک دوسرے ولیجر نے کہا, ینگ لڑکا تھا کوئی, اس نے کہا کہ یہ ٹائم ہے موومنٹ کا, کیا ایک یوتھ موومنٹ ہونی چاہیے. تو یہ فینومینا ہے. اگر سیاستدان ڈیلیور نہیں کریں گے, جس طرح اس سنہالی نوجوان نے کہا کہ ہی ہیز نو جسٹیفیکیشن, لیکن یہ بات سیاستدانوں پر تو ہے, غیر سیاسی لوگوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر توجہ دینی چاہیے, بیکاز دس از ویری ڈینجرس کہ آپ سیاستدان اپنے کردہ گناہ کی بھی سزا پائے, نا کردہ گناہ کی بھی پائے. یہ جو کرپشن کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ہم نے دیکھا بڑے کہ آئی ڈونٹ سے کہ دا پالیٹیشینز آر ناٹ کرپٹ, دے آر کرپٹ, مینی آف دیم آر کرپٹ, بٹ ٹو سنگل دیم آؤٹ I think is really not justified because they have already paid the price. دوسرا یہ ہے جی کہ یہ ایک ایشو اٹھایا تھا, آپ نے کہا جی کہ یہ بڑا اچھا کامنٹ کیا آپ نے کہ اگر جمہوریت سری لنکا جو ہے ایک بڑی اینشینٹ ڈیموکریسی ہے تو یہ کیوں وہاں یہ کرائسس کیوں آیا. دس اے ویری گڈ کویسچن اینڈ ون نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ دس کہ اگر جمہوریت ہی پینیشیا آف آل الز ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہاں دیر از اے لنک. جب جمہوریت وہاں تھی تو یہ کرائسس جمہوریت ہی کے ذریعے وہ سنبھال سکے. یہ کرائسس نے آنا تھا, پینڈیمک تھا, آپ نے کہا پینڈیمک کا ذکر کیا, یوکرین وار کا ذکر کیا, ایسٹرن بامبنگ کا ذکر کیا, سارے یہ چیزیں وہاں تھی. دیز تھنگز اگر وہ ہوتی اور ڈیموکریسی نہ ہوتی تو پراببلی سری لنکا بیٹھ جاتا. تو سری لنکا کی ڈیموکریسی ہی نے ان کرائسس کو سنبھالا دیا ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ڈیموکریسی نے ان کرائسس کو جنریٹ کیا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو بلیو فرام دا فلم اٹ سیمس ٹو می دیٹ دا اکنامک کرائسس واز کنٹینڈ بائی دا ڈیموکریسی ان سری لنکا. ان سری لنکا economy has melted down but democracy has survived. So that is the way I would look at it. Thank you. کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس ریز ہوئے ہیں. I'll try to respond to some of them briefly. I think سب سے پہلے تو چونکہ ہم آئی پی پیز کے بہت زیادہ ڈسکشن کر رہے ہیں آج کل, میں نے ریسنٹلی اپنے آرٹیکل میں بھی اس کو ویو کو ایکسپریس کیا ہے کہ there was a reason that why we moved to IPPs because our own generation system was not working and world over we follow the same model. یہ جو sovereign guarantees ہیں اور even جو fixed payment ہیں IPPs اسی کے تحت لگتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ assumption یہی ہوتی ہے کہ جب یہ لگ جاتے ہیں تو ان کی پروڈکشن ہوگی اور جو بجلی جنریٹ ہوگی وہ یوز ہوگی. وہ ہماری جو اکنامک پروجیکشنز تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں اور وی پروڈیوس مچ مور دین وٹ وی نیڈیڈ. اور ہمارا جو ٹرانسمیشن سسٹم تھا وہ بھی از اونلی کیپیبل آف ٹرانسمیٹنگ اونلی ہاف آف واٹ وی پروڈیوس, سو وی کانٹ یوز اٹ. سو دا پرابلم از ناٹ ود آئی پی پیز, دا پرابلم از ہاؤ وی آر یوزنگ اٹ. اینڈ بائی دا وے اس کو کوئی روکتا نہیں ہے کہ جب ان کا آپ کا 25 سال کا ٹینور پورا ہو جاتا ہے تو ہم کانٹریکٹ کو ختم کر سکتے ہیں. سو ابھی جو گورنمنٹ نے آج یہ کہا ہے یہ ان کو آج سے 6 مہینے پہلے سال پہلے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہمیں ان آئی پی پیز کو جن کے ساتھ ہمارے جو ٹینیور پورا ہو چکا ہے وی ڈونٹ نیڈ ٹو رینیو دیم. دس واز ایکچولی ریکمینڈیڈ بیک ان 2020 جب فورینسک آڈٹس ہوئے تھے آئی پی پیز کے, اس وقت یہ ریکمنڈیشن آئی تھی. دوسری ریکمنڈیشن یہ آئی تھی کہ جی ہم ڈالر ریٹ کو فکس کر دیں ٹو 150 روپیز. سو وہ 2020 میں ڈالر ریٹ فکس ہو گیا تھا. ڈالر نامنل مارکیٹ میں تو بڑھ کے 300 روپے ہو گیا, لیکن اس سال پچھلے 2023 تک جو آئی پی پی کے اندر جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ 150 روپے ہی تھا.
لیکن اس سال گورنمنٹ نے یا جو بھی پریشر ہے وہ واپس اب 282 پہ چلا گیا. سو یہ چیزیں ہیں جو کہ ود ان دا یعنی وداؤٹ بریچنگ اینی لیگل کانٹریکٹس ہم آرام سے مینیج کر سکتے تھے. ہم نے کچھ کسی حد تک کیا, لیکن لاٹ مور کوڈ ہیو بین ڈن وداؤٹ بریچنگ اینی انٹرنیشنل لا. وہ دیکھیں جی فرینکلی چونکہ پاکستانی انویسٹرز ہو, انٹرنیشنل انویسٹرز ہو, وہ ہمارا چونکہ کورٹ کا سسٹم رول آف لا ڈپینڈیبل نہیں ہے, تو کوئی بھی انویسٹمنٹ وداؤٹ رول آف لا نہیں آ سکتی. تو اس لیے ظاہر ہے جو بھی انویسٹر آئے گا وہ کوئی گارنٹیز کے ساتھ ہی آئے گا, ادروائز تو مشکل ہے اس کا آنا. 2-3 سوال جو ڈیفالٹ کے پہ ہوئے, جو میری انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیسے نہیں دینے, پیسے تو پھر بھی دینے پڑیں گے. دیٹس اے بیڈ نیوز. سو ڈیفالٹ کر بھی جائیں تو آپ کو دینے تو پڑیں گے, وہ 1 سال میں نہیں دینے پڑیں گے آپ کو, 5 سال میں. تو ہم نے 2001 میں یہ کیا تھا کہ ہم نے ڈیٹ کو ریسٹرکچر کر لیا تھا 15 ایئرس کے لیے پیرس کلب. تو وہ 15 سال 2015-2020 میں ہمیں پھر ایپیسوڈز آئے اس کے ڈیٹ پیمنٹ کے, یعنی جو ہم نے 2001 میں پیسے دینے تھے ہم نے 2015 میں 20 میں دیے. سو آئی تھنک وی شوڈ ٹاک سیریسلی اباؤٹ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ, اینڈ وی ہیو written a lot about it in our think tanks. So there are good suggestions کہ ہمیں ڈیفالٹ کو ادروائز ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آرڈرلی ریسٹرکچرنگ کریں, اور اس کے اندر ایکسٹرنل بھی ہوں گے, ڈومیسٹک بھی ہوں گے. ڈومیسٹک کا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جو ڈیفینیشن ہے ڈیفالٹ کی وہ صرف ایکسٹرنل پیمنٹ پہ لاگو ہوتی ہے. جو راجو الوقت جو ڈیفینیشن ہے وہ اس طرح بھی ہے کہ اگر جیسے سری لنکا کا ہوا تھا کہ سری لنکا کی کوئی میرے خیال میں $35 ملین کی ایک اماؤنٹ تھی جو کہ وہ وقت پہ نہیں کر سکا تھا. جب وہ ٹائم گزر گیا تو اس نے پھر ڈکلیئر کر دیا. اب یہ ڈکلیریشن آلسو از اے سمبل آف ڈیفالٹ. سو ڈکلیئر نہیں کریں گے تو آپ ڈیفالٹ نہیں کریں گے. دیٹس سری لنکا. اور یہ چوائس ہے, یعنی ڈیفالٹ کی اس کے اندر کرنے کے اندر بھی پروز اینڈ کونز ہے, نہ کرنے میں بھی پروز اینڈ کونز ہے. اس میں یہ کافی ایک وہ کمپلیکس سی چیز ہے, لیکن ان اینی کیس ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم ایک آرڈرلی ریسٹرکچرنگ کی طرف جائیں. جو بھی جو بینکر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں پھر, لیکن اس کے لیے ہمیں بہت ساری ڈسپلن کرنا پڑے گا. اس کے اندر ہمیں جو ٹیکس ایگزمپشنز دی ہوئی ہیں ہم نے مختلف سیکٹرز کو, وہ ختم کرنی پڑیں گی. ہمارے بہت سے سیکٹر جو ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیکس میں لانا پڑے گا, جو بہت مشکل ہے. پھر جو آپ نے فوجی اداروں کا ذکر کیا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہیں. سو اس طرح کی تمام انسٹیٹیوشنل ریفارم کرنی پڑے گی. اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں, جس کی وجہ سے پھر پرابلمس ظاہر پرزسٹ کر رہے ہیں. اور پھر ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ اب لیٹسٹ ہمارا جو ریسکیو ہوا, یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جس IMF نے بیل آؤٹ کیا لاسٹ ایئر, میں نے تو پبلکلی کہا تھا کہ ایکچولی پاکستان کو بیل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اس وقت, کیونکہ ہم نے ٹیکنیکلی ان کنڈیشنز پورا نہیں کیا تھا. لیکن وہ یوکرین وار کے کانٹیکسٹ میں پھر ہمیں وہاں سے ہمیں مل گیا. اور اگلے دن جس دن جو لاسٹ آور تھا جب ہمیں IMF کا ملا 1 ایئر کا SBA, تو اگلے دن یوکرین فارن منسٹر واز ان اسلام آباد. ایکچولی ہی واز فزیکلی ہیئر to make the deal for the exports of arms, right? So that what actually I think rescued us in that short term. But in the long run, of course, we have economic problems which we have not addressed. Lastly, میرا جو کمنٹ یہ ہوگا کہ جی جو میں نے ابھی سری لنکا میں جانے کا اتفاق ہوا, کسی حد بنگلہ دیش میں گیا نہیں ہوں, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے, ایون جو تھنک ٹینکس ہیں, وہ ہم سے بہت بہتر آرگنائزڈ ہیں اور بہت وائبرنٹ ہیں, اور انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے ہیں. یعنی جب آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو اکنامک ویژنز نہیں ہوں گے, پلاننگ نہیں ہوں گے, تو آپ گورنمنٹ ہمیشہ IMF کے پاس یا ورلڈ بینک کے پاس جائے گی. تو جیسے ہمارے پائٹ نے, کچھ اور اداروں نے کام کیا, ہم بہت کم ایسا کام ہے جو ہمارا اپنا ڈومیسٹک ریفارم ایجنڈا ہو. تو وہ ڈیفالٹ پوزیشن پر یہ ہوتی ہے کہ جی اچھا ہم پھر ان اداروں کے پاس جاتے ہیں. بنگلہ دیش میں دیکھیں جیسے گرامین موومنٹ ہے, وہ ورلڈ موومنٹ ہے, اور ایک ماڈل ہے جو پریزنٹ ہوا ہے جو کہ ایک پاورٹی, اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں, لیکن بہرحال پاورٹی ایلیویشن کا ایک ماڈل پریزنٹ کیا انہوں نے. تو یہ جو اسٹرینتھننگ آف سول سوسائٹی ہے وہ یہاں پر مجھے ابھی اس لیول پر نظر نہیں آتی. اور ایک لاسٹ کامنٹ میرا ہوگا ڈیموکریسی کے اوپر. بڑا اچھا سوال تھا کہ وائی ڈیموکریسی فیلڈ. ود ان دا ڈیموکریسی آلسو دیر آر انسٹیٹیوشن. سو انڈونیشیا کے کیس میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بھی مطلب 2000 اس کے بعد سے کافی گرو کیا ہے. پہلے وہ بھی ایک ملٹری رول میں تھے 1998 تک, پھر اس کے بعد اوپن اپ ہوئے پولیٹیکلی. ون کی ریفارم واٹ دے براٹ دی سیٹ آف لیجسلیشن از کالڈ اکنامک ڈیموکریسی.
So while we have achieved, and many countries achieved democracy in a political sense, they have not done economic democracy, which is rewriting of the how resources and how institutions are built, and how resources are distributed in the economic sector. So I think that's we are largely missing. اور جس طرف ابھی فرحت اللہ بابر آپ نے بھی جو حوالہ دیا وہ بھی یہی تھا کہ وی ڈونٹ ہیو اکنامک ڈیموکریسی وائل وی مائٹ ہیو پولیٹیکل ڈیموکریسی. تھینک یو سو مچ. اس میں ایڈ کرنا یہ چاہوں گی کہ دیکھیں یہ بڑی فینٹیسی سی ہمیں آج کل ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ کیوں نہ ڈیفالٹ کر جائیں. جی ڈیفالٹ کر کے دیکھیں تو ابھی بھی جو سچویشن ہے اس وقت, آپ نے اگلے 3 سالوں میں پر ایئر $25 بلین دینے ہیں. تو انفیکٹ اگر آپ نہیں دے پاتے تو آپ کی سچویشن پھر اگین لاسٹ ایئر والی سچویشن پہ کھڑی ہوتی ہے, ڈیفالٹ جیسی سچویشن پہ. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک کیٹاسٹرافک سچویشن آ جائے گی. ابھی دیکھیں 40% تک آپ کا جو انفلیشن گیا, کتنا مشکل ہوا کہ وہ ہائپر انفلیشن کے اندر پھر آپ کو میڈیسنس کی پرابلم ہو سکتی ہے, فوڈ کی ہو سکتی ہے, اور بہت سارے ایشوز خاص طور پہ جو آپ کے بائیلیٹرل جو آپ کے لون کا سلسلہ ہے یا آپ کے کریڈٹ کا ہے وہ آپ کو نہیں ہوگا, اور اس میں کافی پرابلمس آ سکتے ہیں. لیکن اس وقت بھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم اگر آرگنائز وے میں ریسٹرکچر کر لیں, آرڈرلی ریسٹرکچر کریں, تو بیسیکلی امپیکٹ وہی ہوگا جو ڈیفالٹ کا ہوگا, لیکن اس میں شاید اتنی کیٹاسٹرافک سچویشن نہ ہو. Very quickly, thank you all for your question. ختم کرنا ہے. I'm sorry, I realize کہ we have gone much over time. مگر ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں about education. ایک ہے کہاوت ہمارے یہاں, پڑھے لکھے جاہل. So education doesn't mean that you just because you're literate. Critical thinking is also really important, and we talked about that the other day as well. Another thing is that I want to highlight the issue of food security. کہ اگر آپ agriculture کو ایمفسائز نہیں کریں گے اور آپ صرف ہی پروڈکشن میں ہی جائیں گے اور آپ نان اسینشیل گڈس کو نان فوڈ آئٹمس کو آپ کریں گے صرف, تو دین دیٹ از آلسو گوئنگ ٹو, دیر ہیز ٹو بی اے بیلنس. اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک دیر آر 2 elephants in the room and they are kind of linked up, the one that Yasser mentioned and what you mentioned, and they are linked in terms of narrative. But what really gives me hope and strength is کہ people are aware of this, people know, and I think یہ ایک پیٹرن پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ what the people want and what the rulers or the governments are delivering or the policies are different from what the people want from what we can see. That's really so clear all over the world in so many situations.